तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम ज़बूर 99 का मुताला करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलें और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाएं। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमारे ईमेल एड्रेस पर इसे भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, या टेलीफोन पर हमसे राब्ता कीजिए, हम आपकी हर तरह से रहनुमाई करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा, भाई यूसुफ का। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आप सबसे पहले हमें ज़बूर 99 का उन्वान बताएं और इसका मौजू क्या है। इसका उन्वान दाऊद का अहद है, और हम ये जानते हैं कि हमारे खुदा के दो अहम अहद हैं, अब्राहम और दाऊद के साथ किए अहद। दाऊद के साथ किए अहद का ताल्लुक बादशाहत से है, और खुदा ने अपने लोगों को एक मुल्क बख्शा और एक सल्तनत जो कि दाऊद बादशाह के लायक हो, बल्कि मैं कहूँगा कि इस लायक भी कि इब्ने दाऊद यानी कि यीशु मसीह उस पर बैठे, यानी कि इब्ने दाऊद। बस अब्राहम के अहद का ताल्लुक मुल्क से है और दाऊद के अहद का ताल्लुक सल्तनत से। इसलिए जब मसीह आया तो इब्ने दाऊद बनकर आया और इब्ने अब्राहम की औलाद बनकर। भाई यूसुफ, इस ज़बूर का उन्वान है एतान अज़राखी का मशकील। एतान अज़राखी कौन है? अतान अज़राखी दरअसल पिछले ज़बूर में मौजूद हमान का भाई है। मतलब पिछले ज़बूर हाँ, में ये दोनों भाई हैं, हमान और अतान अज़राखी, ये दोनों भाई थे। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि आसिफ सब गाने वाले 3 गिरोहों के सरदार थे, और इनको दाऊद ने हैकल की प्रस्तिश के लिए मुकर्रर किया था। आसिफ, हमान, एतान, ये तीनों गाने वाले गिरोहों के सरदार थे। भाई यूसुफ, हमें ज़बूर की तकसीम बताइए ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ सकें। देखिए भाई, मैं कहूंगा कि 1 से 4 आयत तक तारुफ है, फिर इसके 3 बराबर हिस्से किए जा सकते हैं। इसका तारुफ 1 से 4 आयत में है। इसमें खुदावंद की वफादारी और उसकी सदाकत और उसके रहम का जिक्र है। दरअसल ये दोनों हमेशा ही एक साथ होते हैं, और मैं कहूँगा रहम और वफादारी का ताल्लुक माजी से है, और वफादारी इसका ताल्लुक मुस्तकबिल की जमानत से है। और मैं कहूँगा कि इसकी 3 आयत भी तारुफ का हिस्सा है। और मैंने अपने बरगुज़ीदा के साथ अहद बांधा है, मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है, मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त पर पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। और इससे हमें पूरे ज़बूर के सियाको सबाक के बारे में मालूम होता है। और फिर 5वीं आयत से लेकर 18वीं आयत मैं कहूँगा पहला हिस्सा है। इसमें खुदा की सिफात और उसकी अजमत का बयान है, उसकी ताज़ीम हो। और फिर 19वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक इसमें दाऊद से किए हुए वादे का जिक्र किया गया है। और 38वीं आयत से लेकर ज़बूर के आखिर तक कौमों के दर्दनाक हालात का वाज़े बयान किया गया है। और इस ज़बूर के आखिर में, ये ज़बूर की किताब के 3 हिस्से का आखिर भी है, और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें भी बिल्कुल वही नतीजा दोहराया गया है। खुदावंद अब्दुल अबाद मुबारक हो। आमीन सुम आमीन। तारुफ देते हुए उसने अपने अल्फाज से खुदा की सिफात और दाऊद के अहद को बयान किया। इसमें वफादारी और सदाकत का जिक्र है, लेकिन तसलसल और शफकत के बारे में लिखा है। वो क्या कहना चाहता है? इस ज़बूर की एक खूबसूरत बात यह है कि लफ्ज़ एहतान का मतलब मुस्तकिल या मुस्तहकम या मजबूत है। उस शख्स को खुदा ने चुना ताकि
ہمیں یہ معلوم ہو چکے کہ خداوند کی خصوصیات اور اس کا عہد مستقل اور مستحکم ہے، کیونکہ خدا بدلتا نہیں، وہ لا تبدیل ہے۔ وہ برکت دیتا ہے اور اپنے وعدوں سے انہیں بھرتا ہے، اور وہ اپنی برکت اور بخشش کو واپس نہیں لیتا۔ خدا کے وعدے اور برکتیں قائم رہتی ہیں، اور اسی لیے اس کا ذکر فعل جاری میں کرتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیشہ کا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے، اور خداوند کی شفقت کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے، اور اس زبور میں خداوند کی وفاداری کا بھی بیان ہے جو 7 مرتبہ ہوا، تاکہ اعطان مستحکم اور مضبوط کا خیال واضح ہو جائے۔ رحم اور وفاداری کا کامل تسلسل معلوم ہو۔ جی صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک ایماندار خاتون کو کسی آدمی نے کہا کہ آپ بیکار ہیں، خدا آپ کے وجود کی پرواہ کیے بغیر آپ کو چھوڑ سکتا ہے۔ وہ عورت خاموش رہی، پھر کہا، میری جان کی کوئی قیمت نہ ہو، پر اگر میں اس کو کھو دوں تو خدا کو زیادہ نقصان ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ وہ مجھے بچائے گا۔ اس عورت نے صحیح کہا، کیونکہ خدا وفادار اور ہماری نجات اور آسمان پر جانا ہماری استقامت پر نہیں بلکہ خدا کی وفاداری پر مبنی ہے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال 7ویں آیت سے ہے۔ ایسا معبود جو مقدسوں کی محفل میں نہایت تعظیم کے لائق ہے اور اپنے سب ارد گرد والوں سے زیادہ مہذب ہے، مجھے بتائیے کہ مقدسوں کی محفل کے کیا معنی ہیں؟ مقدسوں کی محفل کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ ہم اس کے منفی معنی لیتے ہیں، جی۔ اور میں یہاں پر اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس کا مطلب فرشتوں کی جماعت یا اکٹھا ہونا ہے، اور میں کہوں گا کہ جب وہ اکٹھے ہوں تو انہیں مقدس کہا ہے۔ سو یہ معبود مقدسوں یا فرشتوں کی محفل میں بہت تعظیم اور عزت کے لائق ہیں، اور یہ سچ ہے۔ یہ پاک فرشتگان کی جماعت ہے، خدا نہایت تعظیم کے لائق ہے۔ زبور کے حصے میں 5ویں آیت سے 18ویں آیت میں خدا کی خصوصیات کا ذکر ہوا۔ ایک ہے کہ مقدسوں کی نظر میں وہ نہایت تعظیم کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ کیا لکھا ہے؟ مثلاً 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ آئے لشکروں کے خدا، تجھ سا زبردست کون ہے، تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ سمندر کے جوش و خروش پر تو حکمرانی کرتا ہے، تو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے، اور تو نے راہب کو مقتول کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ راہب مصر ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ تو نے اپنے قوی بازو سے اپنے دشمنوں کو پراگندہ کیا۔ آسمان تیرا ہے اور زمین بھی تیری ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں پر خدا کی بڑائی کا واضح بیان ہوا ہے اور اس کو غلبہ حاصل ہے۔ ان باتوں کا ذکر تعریف میں ہوا تاکہ ہمیں داؤد کے ساتھ عہد کرنے والے کے بارے میں بتائیں کہ وہ معبود تعظیم کے لائق ہے، اور آسمان اور زمین اس کے اختیار میں ہیں، اور وہ ہر جگہ راج کرتا ہے۔ اس عہد کے تعلق سے آسمان اور زمین پر خدا کے اختیار کا ذکر ہوا ہے۔ جی آسمان اس کا ہے، زمین بھی اس کی ہے۔ جن کتابوں میں خروج کا اور لوگوں کی بدحالی کا ذکر ہے، جہاں عزرا اور نہمیہ رہے، وہاں صرف آسمان کا خدا لکھا ہے، آسمان اور زمین کا خدا نہیں، کیونکہ زمین پر سے اس نے اپنا اختیار اور قوموں کو دے دیا، لیکن یہاں اس نے ثابت کیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ آپ ہمیں اس کی سلطنت کے بارے میں بتائیے۔ جب خدا نے دراصل یہ اختیار خدا نے قوموں کو دیا، تو لوکا کے 21ویں باب کے مطابق یہ غیر قوموں کے دور میں ایسا ہوا۔ کلام مقدس میں خدا کو آسمان کا خدا کہا گیا ہے کہ اس نے زمین کو چھوڑ دیا، اور یہاں پر اس نے کہا کہ اس نے انسان سے عہد کیا کہ انسان زمین پر حکمرانی کرے گا۔ یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ آسمان کا خدا ہے اور اس نے زمین کا اختیار کسی اور کو دیا ہے۔ بے شک خدا ہی آسمان اور زمین دونوں ہی کا خدا ہے۔ اس نے زمین کا خدا اس لیے نہیں کہا کیونکہ
اس نے یہ اختیار عارضی طور پر اس قوم کو دیا تھا تاکہ دیکھے وہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے قوموں کو اختیار دیا جن کو اسرائیل سے نفرت ہے، پر اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اسرائیل سے کبھی بھی بہتر نہ تھے۔ وہ ناکام ہیں تاکہ انسانوں کے درمیان توازن قائم ہو۔ بھائی یوسف، زبور کا تیسرا حصہ 19ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور اس میں داؤد کے عہد کا ذکر ہے۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ اس وقت تو نے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے۔ میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، میرا بازو اسے تقویت دے گا۔ دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا اور اس سے دعوت رکھنے والوں کو ماروں گا، پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کے دائنے ہاتھ کو دریاؤں تک۔ وہ مجھے پکار کر کہے گا تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اس کو اپنا پیلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ میں اپنی شفقت کو اس کے لیے ابد تک قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا۔ میں اس کی نسل کو ہمیشہ قائم رکھوں گا اور اس کے تخت کو جب تک آسمان پر ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوا، پھر داؤد کا ذکر ہوا، بادشاہ کی خصوصیات بیان ہوئی۔ بظاہر داؤد کی سلطنت کی بات ہے، پر یہ باتیں داؤد کی سلطنت میں پوری نہیں ہوئیں، کیونکہ سلیمان کے آنے اور داؤد کی موت کے بعد اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ لہٰذا یہاں پر کس کی بات ہوئی؟ شروعات میں اس نے داؤد کی بات کی، پر اس کا اختتام حقیقی ابن آدم پر ہوا، جو کہ سلیمان نہیں تھا، بلکہ حقیقی ابن آدم، وہ جس کا ذکر نئے عہد نامے کی پہلی آیت میں ہوا، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ۔ اور جب وہ پیدا ہوا تو جبرائیل فرشتے نے داؤد سے کیے وعدے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر عبدالآباد بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ لیکن داؤد سے کیا ہوا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، کیونکہ مسیح یسوع نے ابھی تک یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی نہیں کی، اور نہ وہ داؤد کے تخت پر ہمیشہ کے لیے بیٹھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تخت نشین ہے، لیکن وہ تخت باپ کا ہے، وہ اس کے باپ داؤد کا نہیں، کیونکہ داؤد کا تخت زمین پر ہے، لیکن مسیح ابھی باپ کے تخت پر بیٹھا ہے تاکہ اس کے دشمن اس کے پاؤں کی چوکی ہو جائیں۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ داؤد سے کیے وعدے کے مطابق زمین پر اپنا تخت حاصل کر لے۔ پھر بادشاہ جلال کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنے حضور جمع کرے گا تاکہ وہ زمین پر بادشاہ کے طور پر داخل ہو۔ صحیح۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ کچھ الفاظ داؤد پر پورے نہیں اترتے۔ مثلاً 25ویں آیت ہے کہ میں اس کے ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا۔ داؤد کو سمندر پر اختیار نہیں ملا، اور اس کے داہنے ہاتھ کو دریاؤں تک۔ پھر وہ مجھے پکار کر کہے گا کہ تم میرا باپ اور میری نجات کی چٹان ہے۔ یہ الفاظ کس پر صادق آئے؟ عبرانیوں کے پہلے باب میں واضح لکھا ہے، میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور عبرانیوں پہلے باب میں مسیح کے متعلق لکھا ہے، اور میں اس کو اپنا پیلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ لیکن داؤد پیلوٹا نہیں، نہ وہ دنیا کا شہنشاہ بنا، جبکہ ابن داؤد یسوع مسیح ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اسی لیے نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداؤں کا خدا۔ آپ نے کہا کہ آخری حصے میں مسیح کی بات ہوئی جی کہ وہ بیٹا اور پیلوٹا ہے۔ بالکل۔ مسیح پیلوٹا ہے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کی کوئی ترتیب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ دراصل یہوہ وٹنس والے گمراہ ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ پیلوٹے کے معنی وقت میں سب سے پہلا ہے، اور اسی بنیاد پر غلط تعلیم آئی کہ مسیح ساری مخلوق سے پہلے تخلیق ہوا۔ لیکن بائبل مقدس میں مسیح کی تخلیق کا ذکر نہیں، اس کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ وہ ساری دنیا کا خود خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، کیونکہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں۔ تو پھر پیلوٹے سے کیا مراد ہوئی؟ پیلوٹے سے مراد ہے کہ رتبے میں پہلا ہونا، نہ کہ وقت میں۔ مثلاً یوسف پیلوٹا تھا، حالانکہ وہ بھائیوں میں 11ویں نمبر پر تھا۔ اگر ہم داؤد پر غور کریں تو وہ بھی پیلوٹا تھا، تو بھی داؤد یہاں پہلا بادشاہ نہ بنا تھا۔ اور ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ ہی داؤد اپنے سارے بھائیوں میں پہلے نمبر پر تھا۔ رتبے میں پہلا پیلوٹا ہوتا ہے، لیکن وقت کے لحاظ سے یعقوب کا پہلا بیٹا روبن تھا،
لیکن وہ نہیں بلکہ اس کا پیلوٹا یوسف تھا۔ اس کا تعلق رتبے اور فوقیت سے ہے، جی، ترتیب سے نہ ہی نہیں ہے۔ تاریخ وار ہے۔ بھائی یوسف ابدی تخت کے بارے میں بات کرنے کے بعد 34ویں آیت میں فرمایا گیا، میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں، میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سجے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ صلہ۔ حالانکہ 38ویں آیت میں موجود حقیقت ان وعدوں سے مختلف ہے، صحیح۔ لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، تو اپنے ممسوح سے ناراض ہوا ہے۔ تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا، تو نے اس تاج کو خاک میں ملا دیا۔ تو نے اس کی سب باڑوں کو توڑ ڈالا، تو نے اس کے کلوں کو کھنڈر بنا دیا، سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں۔ وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا۔ تو نے اس کے مخالفوں کے دہنے ہاتھ کو بلند کیا، تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا۔ ان الفاظ کے آخر میں وعدوں کی برکت کے بجائے ایک دردناک حالت کا بیان ہے۔ کیوں؟ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ وہ داؤد کی اولاد سے تھے، ابن داؤد، لیکن افسوس کہ ان میں سے سوائے حزقیہ اور یوسیہ کے، اور میں کہوں گا کہ ان دونوں کو بھی زوال ہوا، پر یہ دونوں ہی ایماندار تھے۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ داؤد کی باقی اولاد سلیمان، رہبام، ابیہ اور آسا، اس کی باقی ساری اولاد افسوس کا باعث بنے، خاص کر کے یوسیہ کی موت کے بعد۔ دیکھیں یہ کافی تھا، لیکن میں کہوں گا کہ خدا نے یوسیہ کے دن اس لیے گھٹائے تاکہ اس بدکار سلطنت کے دن جتنی جلدی ہو سکتے ہیں کم ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے افسوسناک کام کیا، بتوں کی پوجا کی۔ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نبوکدنضر کے دور میں ہونے والی اسیری کے وقت وہیں موجود تھا۔ یرمیہ کی کتاب پڑھ کر ہمیں بتوں کی پوجا کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہر درخت کے نیچے معبود تھا، اور میں افسوس سے کہوں گا کہ آج بھی کچھ ایسے مسیحی ممالک ہیں جو کہ بتوں اور معبودوں اور میں کہوں گا کہ مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور خداوند نے صبر سے اس کی برداشت کی، لیکن آخرکار خدا نے ان کو اس کی سزا دی، اور اس کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 45ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے اور تو نے اسے شرم آلودہ کر دیا۔ صلہ۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ یہ آخری بادشاہ یہوکیم کے لیے ہے۔ اس کی سلطنت کے دن گھٹا دیے۔ جی ہاں، بالکل، اور اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے۔ وہ 18 برس کا تھا جب وہ اسیری میں گیا، اور میں کہوں گا کہ اس کے بعد وہ کئی سالوں تک وہیں پر قید رہا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی حالت بہت افسوسناک تھی۔ لیکن یہ دردناک حالت جو ہے عارضی ہے۔ خداوند زمین کی سلطنت کو مسیح کے سپرد کر کے بحال کرے گا۔ وہ حقیقی ابن داؤد ہے۔ دیکھیں، مسیح کے پیدا ہونے پر انہیں ایک موقع ملا، پر انہوں نے اسے کھو دیا، اسے مصلوب کیا۔ تو بھی خدا کے وعدے پورے ہونا لازمی ہیں، اور کیونکہ میں کہوں گا کہ خدا نے غیر قوموں کو شامل کیا، اور ان کے شامل ہونے کے بعد رومیو 11 میں یہ لکھا ہے کہ اسرائیلی قوم خداوند یسوع مسیح ابن داؤد کے وسیلے بچ جائے گی، جو حقیقت ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا ہر ایک دیکھنے والے کو مشورہ ہے کہ بائبل مقدس کو اپنا دوست بنا لیں۔ اس کے ذریعے ان انسانوں کو چنیں جو آپ کے دوست بنیں۔ بائبل مقدس سے رجوع کریں، کوئی بھی بات سنیں یا پھر پڑھیں، اور بائبل مقدس میں سے خدا کے کلام سے اس کو جانچیں اور پرکھیں، تاکہ آپ ان جھوٹے مسائل سے بچ جائیں جو آپ پڑھتے یا لوگوں سے سنتے ہیں۔ بائبل مقدس کو اپنی خوراک بنا لیں، تاکہ جب آپ دنیا میں کسی مخالفت کا سامنا کریں، اور اگر آپ آزمائش میں پڑیں تو شریروں کی راہ پر نہ چلیں۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی 46ویں آیت ہے، اے خداوند کب تک؟ کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا؟ پوشیدہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا خدا ایمانداروں کے مشکل حالات میں چھپ جاتا ہے؟ بھائی یوسف، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اگلی آیت میں لکھا ہے تیرے قہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی۔ پوشیدہ سے مراد مکمل طور پر چھپ جانا نہیں ہے، بلکہ اس قوم سے اپنا کلام پوشیدہ رکھنا ہے۔ اسی لیے وہ ہر برے خیال میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خدا ان کی حالت تبدیل کرے، لیکن خدا کو ان کی توبہ کا انتظار تھا۔ لیکن میں یہاں کہوں گا کہ یسایہ کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا، اور جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے میں اس کا انتظار کروں گا۔ یعنی کہ وہ جو یعقوب سے اپنا منہ چھپاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے حق میں کوئی کام نہیں کرتا۔ اور یسایہ نبی نے کہا کہ صبر سے انتظار کرو، خدا قبولیت کے وقت اٹھے گا کہ تمہارے حق میں کام کرے، معینہ وقت پر، جس کا ذکر زبور 102 میں ہے۔ پوشیدہ ہونا یعنی ہمارے لیے یا ہمارے ساتھ نہ ہونا۔ بالکل۔ 48ویں آیت ہے، وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پاتال کے ہاتھ سے بچا لے گا۔ یا رب، تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تو نے داؤد سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ یا رب، اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر، میں تو سب زبردست قوموں کی تانا زنی اپنے سینے میں لیے پھرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے، تیرے ممسوح کی قدم قدم پر کیسی تانا زنی کی ہے۔ خداوند عبدالآباد مبارک ہو، آمین ثم آمین۔ حالانکہ یہاں پر مدد کی پکار دی کہ خداوند وہاں موجود نہیں، یہاں شرمندگی کی بات ہوئی، پر اس کا اختتام برکت پر ہوا۔ خداوند عبدالآباد مبارک ہو، آمین ثم آمین۔ اس حصے میں کیا بات ہوئی؟ میں کہوں گا کہ یہ دراصل مدد کی پکار ہے، اور اس سے پہلے لکھا ہے اے خداوند کب تک، کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا؟ اس لیے اس نے کہا یاد رکھ میرا قیام ہی کیا ہے، میں زیادہ دیر زندہ نہ رہوں گا، اور کاش میں تیری بھلائی اپنے مرنے سے پہلے دیکھوں، کیونکہ میں اور باقی سب لوگ مرنے کو ہیں۔ سو میں کہوں گا کہ اس کو فکر تھی، اور اس نے خداوند سے جلد مدد کی فریاد کی تھی، کیونکہ وہ کہتا ہے خداوند لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن خداوند ان کی مدد ان کے توبہ کرنے کے بعد کرتا ہے۔ جب لوگ توبہ کر کے خداوند کے پاس واپس آتے ہیں تو خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ زکریا کے پہلے باب میں لکھا ہے تم میری طرف رجوع ہو، خداوند رب الفاظ کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع کروں گا۔ سو اگر وہ توبہ کریں تو خدا برکت دیتا ہے۔ یہ زبور بھی اس پر ختم ہوا، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا۔ اسی زبور کے الفاظ سے ہمیں خداوند کی شفقت، اس کے وعدوں کی وفاداری اور خداوند کے رحم کے متعلق واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ اس زبور میں اس کا ذکر 7 مرتبہ ہوا، اور داؤد سے کیا وعدہ پورا ہونا بھی ضرور ہے، اور خدا نے یہ وعدہ اپنے بندہ داؤد سے کیا، پر لوگوں کے توبہ کیے بغیر یہ ممکن نہیں۔ صحیح، برکت کے ساتھ بات ختم کرنا اچھا ہے۔ خداوند عبدالآباد مبارک ہو، آمین ثم آمین۔ بھائی یوسف، بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس زبور نے میرے دل کو چھوا۔ اس میں خدا کی عظمت اور خالق کی قدرت کا بیان ہے۔ وہ اتنا عظیم ہے تو بھی اس نے مجھے اپنی بیٹی ہونے کا حق بخشا۔ وہ میرا باپ ہے اور یہ اس کا فضل ہے۔ خدا نے داؤد سے تخت کا عہد کیا کہ وہ پھر سے اس کی نسل کو دے گا، یہ مسیح کے ذریعے پورا ہوگا، وہی زمین پر سلطنت کرے گا۔ اس کا ایمانداروں سے وعدہ ہے کہ وہ پھر آ کر انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، اور ہمیں اس کا انتظار ہے۔ کیونکہ خدا اپنے سب وعدوں میں سچا ہے، وہ ان کو پورا کرتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ اس کے وعدے بدلتے نہیں، وہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے۔ خداوند کی کامل وفاداری، کامل رحم اور کامل سچائی ہی ہر دور میں ہماری ضمانت ہے۔ میں نے سیکھا کہ خدا کی وفاداری قائم رہتی ہے چاہے جو بھی ہو جائے۔ مجھے اس زبور کی یہ آیات بہت پسند آئیں۔ اگر وہ میرے آئین کو توڑے اور میرے فرمان کو نہ مانے تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا، لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے نہ ہٹا لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا۔ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور وفادار ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی شکریہ، یوسف، خدا آپ کو آپ کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ في خضوع للإله أبتغي دوما هداه، في متاهات الحياة مسترجيا رضاه، داعيا ربي
الأمين ذاكرا فضل المعين شاكرا في كل حين للخير والنجاة. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. حضنك الوافي الدفيء فهو بالحب مليء ضامني حتى تجيء من كل ما يروع. باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع. كل خير أو أمل كل قول أو عمل فليكن باسم الحمل يسوعنا المسيح. فهو قد أحبنا قد هدى أقدامنا قد شفى أمراضنا وفيه نستريح. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. حضنك الوافي الدفيء فهو بالحب مليء ضامني حتى تجيء من كل ما يروع. باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع. يا إله العزة أنت نبع القوة لاصطناع الثروة من جودك العميم. أعطني روح الوكيل سالكا خير السبيل في الكثير والقليل لمجدك العظيم. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. أي شكر أستطيع أي قول قد أذيع كي أعوض العلي البديع. خيرك ربي وسيع سترك ستر منيع عارف اسمي فلن أضيع. حضنك الوافي الدفيء فهو بالحب مليء ضامني حتى تجيء من كل ما يروع. باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की
ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.